Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 764. Swami Maharaj Meetha so meetha Kadwa bhi meetha Ei aasha Kadwa bhi meetha Guru ke vachan phal mithda ji Zindaro Maulana Hazar Imam pe salawat padho Allahumma sallallahu Muhammadan wa ali Muhammad. मोमिनो, मैं एक छोटी सी भूल सुधारना चाहता हूँ। हर जगह आज बरसों से जमातों के अंदर जब भी हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ने के लिए कोई फरमान पढ़ता है या उस वक्त पढ़ाता है तो हज़रत इमाम के नाम पर सलवात नहीं होती। सलवात तो हज़रत इमाम के ऊपर है। अब दुआ पढ़ते हो 3 वक्त, दुआ के अंदर सलवात कहाँ होती है? पहले ही पाठ में है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन मुस्तफ़ा व अला अलीनिल मुर्तज़ा व अलल अइमतिल तुहार व अला हुज्जतिल अमरी साहिबुज़ ज़मानी वल असरी इमामिनल हाज़िरिल मौजूद मौलाना शाह करीम अल हुसैनी। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सिफत वाले मोहम्मद के ऊपर, अली मुर्तज़ा बुलंद अली के ऊपर, तमाम इमामों जो पाक इमाम हैं उनके ऊपर, और इसी तरह से हमारे मालिक हमारे मौला शाह करीम अल हुसैनी हज़रत इमाम के ऊपर सलवात होवे। सलवात इमाम के नाम पर नहीं होती, उस पे होती है। तो दीनदारो, जिनान का पाठ इस सदर दीन का है कि हमारा इस्माइली दीन जो है, इस दीन के अंदर हमारी सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है फरमान बरदारी। फरमान बरदारी में कड़वा भी है, मीठा भी है। मीठा तो वो है कि जो सहला है, आसान चीज है, और कड़वी वो है जो मुश्किल है। लेकिन फिर फरमाते हैं, या मौला तेरी गुलामी में, तेरी फरमान बरदारी में, तेरे मजहब में, तेरी इबादत में मीठा तो मीठा ही है, लेकिन कड़वा भी मीठा है। गुर के वचने फल मिठड़ा। हमारा गुरु पीर है, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीर दीन, पीर ताजुद्दीन, पीर शमसुद्दीन, पीर नसीरुद्दीन, पीर साहिबुद्दीन, पीर सुल्तान मोहम्मद शाह, पीर। और इसके बाद कौन सा पीर है? आज का पीर कौन है? कुल पीर जो पीर नूर मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम, ये आज का पीर है। पीरी जोमा भी इसके पास है, साहिबी जोमा भी इसके पास है, दोनों जामे हैं इसके पास। हमारा पीर, हमारा गुरु, ये पीरी जोमे के अंदर जो है वो है। और पीर का गुरु कौन? पीर का पीर हाजिर इमाम। जहां जहां भी पीर सदरुद्दीन ने या पीर हसन कबीर दीन ने अपने गुरु का नाम लिया है तो उस गुरु का मतलब, पीर का गुरु कौन? हाजिर इमाम। हमारा गुरु पीर है। तो पीर सदरुद्दीन कहते हैं कि या मौला
آسانی سہلاپن تو مذہب میں جو ہے وہ ہے ہی، لیکن کبھی مذہب کے اندر مشکل بھی آ جائے تو بھی میں اس کو سہلا سمجھ کے پورا کروں گا۔ میں نے آپ کو جو یہ بات بتائی کہ ہمارا گرو ہمارا پیر ہے اور پیر کا گرو حضرت امام ہے، اس کا ثبوت میں آپ کو گنان میں سے دوں۔ ایک تو یہ پاٹھ بولا، اس میں ایک ثبوت ہی ہے، لیکن ایک دوسرا ثبوت ہے، ایک اور ایویڈنس ہے۔ میں آج اتنے برسوں سے واضح کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ریفرنس نہیں بھی دیتا، مگر یہ یاد رکھنا اگرچہ میں انسان ہوں، بھول بھی کر لیتا ہوں، لیکن بنتا تک میں جماعت میں وہ بات کبھی نہیں کہوں گا۔ ماشاءاللہ حضرت امام کی رحمت سے آج تک کبھی نہیں کہی اور انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جو شاہ پیر کے فرمان کے خلاف ہوئے، اور جو کچھ بھی کہوں گا گنانوں میں کہیں نہ کہیں ہے، فرمانوں میں کہیں نہ کہیں ہے، قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں ہے، اور رسول خدا کی حدیث میں کہیں نہ کہیں ہے۔ میرے سارے علم کی یہ 4 سورسز ہیں۔ اے سخی خالق خلقنا ہارتنے لئی تاریا رے۔ اب یہاں جو اس کے بعد پاٹھ آتا ہے، جماعت کے سب لوگ اس میں بھول کرتے ہیں۔ اے سخی خالق خلقنا ہارتنے لئی تاریا رے۔ یہاں تک ٹھیک ہے۔ پیر صدر دن نی پکڑی باں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پیر صدر دین نے پکڑی باں۔ پیر صدر دین نے کس کی باں پکڑی؟ ہماری پکڑی، صاحب کی نہیں۔ یہاں تو پیر صدر دین صاحب کو، حضرت امام کو کہتا ہے کہ یا مولا تو میرا خالق ہے، میرا پیدا کرنے والا تو ہے، تو مجھے تارنے والا ہے، تو نے میری باں پکڑی ہے۔ پیر صدر دین نی پکڑی باں، بھو ساگر اتارے آرے۔ اس میں نی بولو، پیر صدر دین کی باں حضرت امام نے پکڑی ہے اور پیر صدر دین نے ہماری باں پکڑی ہے۔ پیر کے کارن سے ہمارا پار نستارا، ہماری نجات، ہماری معافی، ہماری بخشامنی، ہماری مکتی پیر کے کارن سے ہے۔ اگر بیچ میں پیر نہ ہوئے تو امام کی تیج کے سامنے ہم کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت امام بھی جب آتا ہے جماعتوں کے اندر، وہ صرف حضرت امام ہی نہیں ہوتا، پیر سلامت بھی ساتھ ہے۔ اگر حضرت امام کے پاس پیری جمعہ جو نہیں ہوئے تو حضرت امام اکیلا جماعت کھانے میں اکیلا امام طریقے نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ اپنے مذہب کی بات، ایسی اصولوں کی علم کی چیزیں ہیں۔ پیر کی حاضری کے بغیر امام اکیلا کبھی نہیں آئے گا۔ مان لو کہ آج جدے ہو جاویں جومے، حضرت امام اپنے بھائی کو پرنس امین کو جومہ دے دے پیری جومہ، یا اپنے شہزادے پرنس رحیم کو دے دے جو کہ صاحبی جومہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ صاحبی جومہ اس کی خود کی ملکیت ہے، یہ جومہ بھی اس کی ملکیت ہے، لیکن مرضی والا ہے پیری جومہ جس کو چاہے اپنی فیملی میں سے دے دے۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ جب امام بنے تو ان کے باپ پتا شری امام شاہ خلیل اللہ کا قتل ہوا۔ یہ ایران کے اندر جو قم شہر ہے جہاں یہ آج ان کا سب سے بڑا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کا اس پاک جگہ نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ اس جگہ کے اوپر قم گام کے اندر مولانا شاہ خلیل اللہ کے شریر کے ٹکڑے کیے، جس طرح کسائی بکرے کے ٹکڑے کرتا ہے، اس طرح سے امام شاہ خلیل اللہ کے دشمنوں نے ان کو بازار کے اندر قتل کیا۔ اس وقت صاحبی جومہ مولانا شاہ خلیل اللہ کے پاس تھا، پیری جومہ مولانا شاہ حسن علی شاہ کے پاس تھا۔ جب یہ صاحبی جومہ
مولانا حسن علی شاہ کو ملا. اس وقت 12 برس کی عمر تھی مولانا حسن علی شاہ کی، 12 سال کی. کچھ برس تک، 2 برس 2.5 برس تک جمعہ اپنے پاس رکھا. بعض سورسز کے حساب سے کچھ زیادہ ٹائم تک رکھا، لیکن یہ تو چوکس ہے کہ 2-4 سال سے زیادہ جمعہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے پیری جمعہ بھی اپنے پاس رکھا، صاحبی جمعہ بھی اپنے پاس رکھا. ہندوستان کے اندر جماعت میں کچھ گڑبڑ ہوئی. 150 برس پہلے کی بات سناتا ہوں. جماعت کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہوئی. گڑبڑ کیا ہوئی؟ مکھی کامڑیا غریب تھے، جماعت میں کچھ پیسے والے لوگ تھے، اور ہمیشہ پیسے والوں کے اندر ایماندار کم ہوتے ہیں. میں ایسا نہیں کہتا کہ پیسے والے ایماندار نہیں ہوتے ہیں. غریبوں میں ایمان زیادہ ہے، پیسے والوں کو مغروری اور تماخی زیادہ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے. اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے؟ بھلا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والے ہی زیادہ ایسی فین فتور میں پڑے ہوتے ہیں؟ دستبند کے کارن سے. غریب زیادہ دستبندی ہوتے ہیں، پیسے والے کم دستبندی ہوتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے. کیونکہ اتنے پیسے دستبند کے ہم دے دیں گے، دستبند کے کارن سے. لیکن ایسے پیسے والے کروڑوں پتی، ابجو پتی بھی ہیں، مولا کے گھر کے عاشق ہیں، دستبندی ہیں. دستبند جہاں بھی کم ہوئے گی، غریب ہوئے کہ امیر ہوئے، اس کا ایمان ہلتا رہے گا، ڈگو بگو رہے گا. تو وہ زمانے کے اندر ہندوستان میں کچھ کے اندر کیرا نام کا ایک گاؤں ہے. کچھ میں کیرا گاؤں ہے. کیرا کے اندر 2-4 پیسے والے لوگ تھے، مکھی کامڑیا غریب تھے. اور ہوگا شاید، مجھے ہسٹری میں کچھ پتا نہیں ہے لگا اس کا، لیکن میں خالی گیس کرتا ہوں. پاسبل ہے کہ مکھی کامڑیا میں سے کسی نے بیپار کے کارن سے ان کے ہاتھ کے نیچے تھوڑا سا آیا بھی قبول کیا ہوگا، یعنی ادھار لیا ہوگا. کوئی ایویڈنس نہیں، میں خالی گیس کرتا. اس کارن سے وہ پیسے والے لوگ مکھی کو دباتے تھے. پھر کیا ہوا؟ کبھی کبھی چوپوزا کرے، ایسا نہیں ایسا کرو، دعا جلدی پڑھاؤ، دیری کائے کو کرتے ہو، یہ نیاز ایسا کیوں ہوا ہے، جماعت میں اتنا فاڑا ہوا اس کا حساب لاؤ. یہ جب گڑبڑ ہوئی، جماعت میں 2 پارٹیاں ہو گئی. جو مومن تھے وہ نیچرلی مکھی کامڑیا کی سائیڈ میں رہے. امام کا فرمان ابھی ہم نے پڑھا، مکھی کامڑیا میرے وکیل ہیں، مکھی کامڑیا میری گادی پہ بیٹھے ہیں، مکھی کامڑیا میرے پرتیندھی ہیں، ان کے حکم کے اندر رہو. مومن ہمیشہ مکھی کامڑیا کی عزت رکھتے ہیں. لیکن ڈھونگی تو اینے ہارے وسے، اے ڈھونگی ڈھونگ کرنے والے، ڈھونگی تو اینے ہارے وسے، تے تو لوٹے دھنی نو دھیان رے، ڈھونگی تو اینے ہارے وسے. حضرت امام کے ساتھ آجو باجو میں ڈھونگی بھی بستے ہیں. ڈھونگی کون ہے؟ جو ظاہر میں مومن کا دعویٰ کرتے ہوئے لیکن امام کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے. جماعت کے اندر بھی ڈھونگی بہت ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے لمبی لمبی تسبیحاں پھراتے ہیں. کسی کا مال آوے تو دیتے نہیں، ادھار لیتے تو دیتے نہیں، فین فتور سب کچھ ہوتا ہے. ظاہر یوں کرنا کہ ہم بڑے مومن ہیں، یہ ڈھونگ پن ہے. جماعت کے اندر ڈھونگی بھی ہیں، حضرت امام کے آجو باجو میں ڈھونگی بھی ہیں، قوم کے لیڈروں کے اندر ڈھونگی بھی ہیں، ہر لیول کے اوپر ڈھونگی موجود ہے. تو اس زمانے کے اندر جب جماعت میں 2 فانٹے پڑ گئے، جماعت کی طرف سے 2 آدمی مولا کے حضور میں ایران گئے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ نے اپنی ماں کو شاہ خلیل اللہ کی گھر والی تھی اور فتح علی کاچار کی بیٹی تھی. اسی طرح سے
اپنی دوسری عورت میں سے فتح علی قاجار نے اپنی ایک بیٹی حسن علی شاہ کو دی تھی، تو اپنی ماں کو پیری جوما دیا اور ہندوستان بھیجا۔ ہندوستان میں پیر سلامت، بی بی ماتا سلامت، پیر سرکار ماتا سلامت، ایسے 2-3 لقب ہیں ان کے۔ مولانا حسن علی شاہ کی ماں اپنے بیٹے کی طرف سے پیری جوما لے کے ہندوستان آئی، اور پیر جو ہوتا ہے وہ امام کا غلام ہوتا ہے۔ پیر جتنی امام کی محبت کرتا ہے، پیر جتنی امام کی عبادت کرتا ہے، پیر کو جتنی شناخت امام کی ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بی بی سرکار پیر صدر دین کے درجے پہ ہے، پیر حسن کبیر دین کے درجے پہ ہے، اور یہ پیری جوما جو ہے یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ ہے، نبوت کا ہے۔ پیری جوت جو ہے وہ نبوت ہے، اور صاحبی جوت وہ اللہ کی جوت ہے۔ پھر بی بی سرکار ہندوستان آئی، سب سے پہلا مقام انہوں نے گوادر میں کیا، گوادر سے کراچی، کراچی سے کچھ میں آئیں، کچھ میں سے پھر کاٹھیا واڑ آئیں، بمبئی میں بھی آئیں، اور جب یہ واپسی پہ جانے لگی تو مسقط میں بھی ٹھہری۔ میں نے آپ کو یہ ہسٹری اس لیے بیان کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پیری جوما کبھی حاضر امام اپنی فیملی میں سے کسی کو دے دے، اور ہمیشہ پیری جوما اس کی فیملی میں سے ہی ہوئے گا، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ سبز علی مشنری کو پیر کا درجہ دیا، پیری جوما نہیں دیا۔ جوما کس کو کہتے ہیں کہ حیاتی میں کسی کو پیری جوت دے، وہ تو پاسبل نہیں ہے۔ حضرت امام کی فیملی میں ہی صحیح ہونا چاہیے، اس کا بھائی ہوئے، اس کی ماں ہوئے، اس کا بیٹا ہوئے، چاچا ہوئے، کوئی بھی، مگر اس کی امام کی نسل میں سے ہونا چاہیے، اس کو پیری جوما ملے گا۔ اور اگر پیری جوما حضرت امام کسی اور کو دے دے تو اکیلا حضرت امام جماعت خانے میں نہیں آئے گا، کیونکہ گت کے اندر، گت اور امام کے بیچ میں پیر ہے۔ پیر کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں۔ بڑی عمر کے کچھ بھائیاں نظر آتی ہیں، کچھ بھائی آدمی نظر آتے ہیں 50-60 برس کی جن کی عمر ہے، ان کو شاید جھونی دعا یاد ہوئے گی، پرانی دعا ہماری جو ہندی دعا تھی، پہلی اعلان کر کے جماعت کو بولتے تھے نا، اے اللہ میرے دعا پڑھو، دعا پڑھو، مکھی صاحب دعا پڑھو، کمڑیا صاحب دعا پڑھو، جملہ جماعت دعا پڑھو، اللہ میرے دعا پڑھو۔ اس کے بعد ہم تسبیح نکالتے تھے اور پھر دعا شروع ہوتی تھی۔ توبہ توبہ تقصیر دار بندو سرتا پاگنے گار، یا شاہ تو بخشیے بخشن ہار۔ دعا تو پیر پڑے، بندو وینتی کرے، سچو شاہ تو قبول کرے، فرمان شاہ پیر جو وچن۔ یاد ہے میں کیوں یہ پاٹ بولا؟ ہم ادھر اعلان کرتے ہیں کہ دعا پڑھنا میری طاقت نہیں، دعا تو پیر پڑھتا ہے، میں تو پیر کے پیچھے سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو چھوکرا جو بیٹھتا ہے، کہ کوئی آدمی بیٹھتا ہے، کوئی مائی بیٹھتی ہے، دعا تو یہ پڑھاتے ہیں، مگر وہ کدھر پڑھائے گا؟ اس کی طاقت ہے دعا پڑھانے کی؟ اس کو تو امر ہے مکھی کا، اور مکھی کے پاس امر کس کا ہے؟ ابو علی کا ہے؟ استغفر اللہ۔ مکھی کے پاس امر کس کا ہے؟ کاؤنسل کا ہے؟ نہیں۔ کس کا ہے؟ ایسوسیشن کا ہے؟ نہیں۔ مکھی کے پاس حاضر امام کا امر ہے۔ وہ امر جو مکھی کو حاضر امام نے دیا، سچ پوچھو تو دعا پڑھانا مکھی کا کام ہے۔ میں نے افریقہ میں کدھر نہیں دیکھا کہ کسی مکھی نے کبھی دعا پڑھائی ہو۔ انڈیا پاکستان میں مکھی کمڑیا دعا پڑھاتے ہیں، کم از کم ایک دعا تو ضرور پڑھاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ مکھیوں کو دعا نہیں آتی، لیکن سچ پوچھو اپنا مذہب ہم کو پتہ ہی نہیں۔ ہم تو جماعت خانے میں آتے ہیں، یا تو کسی کو ملنے آتے ہیں یا ناندی لینے آتے ہیں۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں جو مذہب سیکھنے آتے ہیں۔ آوازیں تو ابھی بند ہو گئی، آوازوں کی ضرورت نہیں، چوپڑیاں ملتی نہیں،
اور کوئی کہنے والا ہے نہیں. جماعتوں کو کیسا پتا لگے؟ جماعتوں کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. یہ جو جماعتیں اس وقت میں دھارمک کلاس چلا رہا ہوں، جماعت کے اندر جو واعظ ہے وہ دھارمک کلاس ہے. اور سب سے بڑا مشنری حضرت امام خود ہے. اس نے پیر کو کہا جاؤ واعظ کرو، اور پیر نے مشنری اور بھگتوں کو کہا جاؤ واعظ کرو، کیونکہ سب جگہ شریرک طور کے اوپر تو نہیں پہنچ سکتا. تو امام نے امر دیا مکھی کو، سچ پھر مکھی وہ امر اس دعا پڑھانے والے کو دیتے ہیں. وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آج ہماری ماں جی مکھیانی ماں نے دعا پڑھائی، بیٹھ گئی، دعا شروع ہوئی نہیں. کیا کہا؟ امر ہے مکھی صاحب. مکھی صاحب کہے گا ہاں امر میرے شاہ پیر کا. امر شاہ پیر جو امر حاضر امام، کچھ بھی بولو. مکھی کہتا میرا امر نہیں، شاہ پیر کا امر تیرے کو دیتا ہوں. تو پڑھانے والا اس وقت ساری اکھی جماعت میں سب سے بڑا وہ ہے. وہ جتنی 3 منٹ 2 منٹ 5 منٹ دعا پڑھاتا ہے، اس وقت امر اس کے پاس ہے، مکھی کمڑیا کے پاس بھی نہیں. دعا پڑھانے والے کے پاس امر آ گیا، مکھی نے خود نے دیا. جب یہ دعا ختم ہوئی تو مکھی کہتے ہیں خانہ ودان، وہ دعا امر واپس مکھی نے لے لیا. وہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ جتنی بھی دعا کے اندر گئے، وہ دعا پیر پڑھتے ہیں. یعنی پیر کے امر سے پڑھانے والا دعا پڑھاتا ہے. اس لیے اللہ میرے بچوں کو، بڈھوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جن کو بھی دعا کا وعدہ ملے، ان کا شریر پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. اس کو تو پیری پدوی مل رہی ہے. وہ 2 منٹ 3 منٹ پیر کے تخت پہ بیٹھا ہے. دعا پڑھانے والے کا یہ مرتبہ ہے. مکھی بھی اس کے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ وہ پیر کے تخت پہ بیٹھا ہے. پیر دعا پڑھ رہا ہے. حضرت امام کو جو عرض کر رہا ہے پیر کر رہا ہے اس کے منہ سے. کیا درجہ ہے دعا پڑھانے والے کا. ساری جماعت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کا سارا خیال دعا میں ہونا چاہیے. یہ پیری جوت اور امام کی جوت کے آپ جب اس کی باتیں سنو تو ہمارے مذہب کی فلسفی آپ کو یہ بہت سی چیزیں چوپڑیوں کے اندر نہیں، جنانوں میں ملیں گی، فرمانوں میں ملیں گی، وعظوں میں ملیں گی. تو سب سے بڑا جو حاضر امام کا سب سے بڑا مرید، سب سے بڑا غلام، وہ تو پیر خود ہے. پھر پیر کی تھکی پیر تو فیل، ہم پیر کے پیچھے ہیں. پیری جوت ماں کی جوت جیسی ہے، صاحبی جوت باپ کی جوت جیسی ہے. تالی کا مبارک کے اندر مولا فرمان کرتا ہے بیسٹ لونگ پیٹرنل میٹرنل بلیسنگز. سنے پیٹرنل میٹرنل کے نام سنے؟ ماتا باپ یعنی پیٹرنل پتا طریقے اور ماتا طریقے. یہ پتا یعنی امام طریقے، ماتا یعنی پیر طریقے، دونوں صاحبی اور پیری جوت کو اپنے تعلیقوں کے اندر وکھان کر کے لکھتا ہے. اور ہم آمین بولتے ہیں. ہمارے تعلیقوں جو امام کی طرف سے آتے ہیں وہ کہتا ہے میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یعنی پیر اور امام صاحبی دونوں کی طرف سے میں تم کو دعا سیکھ دیتا ہوں. تو ہم آمین کہتے ہیں. پیر کے بغیر ہمارا پار نستارا نہیں. یا مولا میٹھا تو میٹھا، کڑوا بھی میٹھا، گرو کے وچنے پھل مچھڑا. تیری رحمت اگر ہوئے تو تیرے حکم کے اوپر میں جو عمل کروں تو میری محبت تیرے واسطے ایسی ہے مولا کہ کڑوی چیز بھی مجھے کڑوی نہیں لگتی، وہ بھی مجھے میٹھی لگتی ہے، وہ بھی مجھے میٹھی لگتی ہے. مذہب کے اندر ہمیں بہت سی تکلیفیں بھی آتی ہیں. شام کا وقت ایسا ہے، کسی ایک دکاندار نے صبح سے دکان کھولی، خوب دھسڑے کیے، شام کو 5 بجے بند کیا، اور شام کو پھر وہ تھک گیا. تھک جانے سے اس کا من ایسا چلتا چلو آج جماعت کھانے نہیں جاؤں، تھک گیا ہوں. نہ،
یہ کڑواپن آ گیا، اس کڑواس کو بھی میٹھا بناؤ۔ نہیں، میرے مولا کا فرمان ہے جماعت خانے روز جانا چاہیے، کڑوے کو میٹھا بناؤ۔ اٹھو، ہمت کرو، غسل کرو، نہا دھو کے، کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے بن ٹھن کے جماعت خانے آؤ۔ ہم نے تو جماعت خانے کی عزت آبرو سب ختم کر ڈالی۔ بہت برس پہلے، اس وقت نہ کڑیاکو کا جماعت خانہ تھا، نہ اور دوسرے کریم آباد کے، نہ اوپانگا کا، کوئی نہیں۔ میں 1948 کی بات کرتا ہوں، 47 اور 48۔ کیشو جی کرسن مکھی تھے۔ آج جدھر وہ لفٹ پڑی ہوئی ہے بڑے جماعت خانے کے نیچے، ادھر لفٹ نہیں تھی، دیوار کی پاس 5-6 نل تھے پانی کے، کہ لوگ جوتے پہن کے جب رکھیں تو ادھر پاؤں دھو کے پھر اوپر جاتے تھے۔ ایک دن کیشو جی کرسن مکھی اور میں، ہم باتیں کرتے کرتے اندر داخل ہوئے۔ پچھلی طرف جہاں WC ہیں، وہ ٹوائلٹ میں سے ایک لڑکا نکلا، 8-9 برس کا لڑکا تھا، کپتورا پہنا ہوا، ننگے پاؤں، ٹوائلٹ میں سے نکل کے وہ سیدھا اوپر چڑھ گیا، اوپر چلا گیا۔ پھر تو ہم بھی چھوڑ دیے، بھول گئے۔ لیکن جب ہم نیاز پینے کے لیے اٹھے، مکھی کے ساتھ میں اٹھا نیاز پینے کے لیے، اور عملدار بھی تھے، تو میں نے دیکھا وہ لڑکا سکرین پہ بیٹھا ہے۔ میں نے مکھی صاحب کو بولا، میں بولا یہ وہی لڑکا جو اوپر آیا تھا، اٹھ ادھر سے۔ اس لڑکے کو وہاں سے اٹھا کے دوسرے آدمی کو بٹھایا، اتنے بڑے بڑے ناخن، ٹوائلٹ میں سے نکل کے سیدھا اوپر۔ بچے کو میں وانک والا نہیں سمجھتا، لیکن اس کے مات پتا کے اوپر ضرور بوجھ ہے۔ اسی طرح سے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مذہب کے اندر سے بے ایمان ہو جاتا ہے، یا جس کو مذہب کی بے خبری رہتی ہے، جس کے ایمان میں شنک پیدا ہوتا ہے، تو اس کا آدھا گنا مات پتا کے اوپر، آدھا گنا مکھی کامڑیا اور عملداروں کے اوپر ہے۔ مات پتا کے اوپر اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ بھی سمجھایا نہیں، جماعت خانے میں کس طرح سے جانا، بڑے چھوٹے کا کیسے ادب مان کرنا۔ مجھے ادھر 35 برس ہوئے دارالسلام کے اندر، بہت کم بچے آج یالی کرتے ہیں۔ ارے پہلے بچوں کو مات پتا سکھاتے تھے، چاچا، ماما، بڑا باپا، مکھی کامڑیا، عملدار، مشنری، ٹیچر، ان کو جہاں بھی بچے ملے یالی مدد کریں۔ کون سکھاتا ہے؟ مات پتا سکھاتے ہیں۔ مات پتا کبھی رہ جاتے ہیں تو ٹیچر سکھاتے ہیں۔ مکھی کامڑیا کے اوپر، عملداروں کے اوپر حضرت امام نے گناہ ڈال دیا، آدھا کیوں؟ واضح کروانا نہ کروانا مکھی کامڑیا کے ہاتھ میں ہے۔ عملدار جو ہیں وہ جماعت کے اندر ایجوکیشن وغیرہ کی، عملداروں کے اندر کاؤنسل ایسوسیشن سب ساتھ آ گئے، یعنی اتھارٹی والے جن کے ہاتھ میں مولا نے یہ کام دیا ہوا ہے جماعت کو ایجوکیشن دینے کا، جماعت کو مذہب کی تعلیم سکھانے کا، جماعت میں کس طرح بیٹھنا، ادب مان کس طرح سے رکھنا، بڑے چھوٹے کا مان کس طرح سے رکھنا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے عید نکلی، میں اوپانگا گیا، عید پڑھنے کے بعد لوگ آئے پنجہ دینے کے لیے۔ ایک لگ بھگ 50 برس کا آدمی، ایسا پتلون پہنی ہے، شادی اندر ہے، پیچھے سے آدھی باہر ہے، پیچھے سے پیس دکھتی ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں مزدوری کر کے آیا ہے، ایسا ایک ہاتھ سے سب دے رہے۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو دوسرا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں بولا تم 50 برس کے آدمی ہو، تیرے کو مکھی کامڑیا 2 ہاتھ دیتے ہیں اور تم 1 ہاتھ دیتے ہو۔ بیچارہ شرمندہ ہو گیا، 2 ہاتھ دیے۔ اس کو آج تک کسی نے کہا نہیں۔ میں منہ پھٹ آدمی ہوں، منہ پھٹ اس لیے میرے اوپر مولانا سلطان محمد شاہ نے ہاتھ رکھا۔ حق بات کہنا، کوئی سے ڈرنا نہیں۔ میں تو سب کو بولتا ہوں، چھوٹا بڑا امیر غریب سب کو بولتا ہوں، کسی کو چھوڑتا نہیں۔ کیوں؟ مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، یہ فرض ڈالے گئے ہیں امام کی طرف سے عملداروں کے اوپر، مات پتا کے اوپر، مکھی کامڑیا کے اوپر۔ اس میں جو عملدار جو ہیں اس میں مشنری باقی نہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہے، مشنری بھی اندر ہے گناہگاروں میں، کیونکہ جماعتوں کو عملدار کھڑے ہو کے نہیں بولتے، مشنری بولتے ہیں۔ تو سب سے بڑا گنہگار میں بھی آ جاتا ہوں اس کے اندر، میں باہر نہیں ہوں۔ میں اپنا بچاؤ کرنا نہیں چاہتا، میں بھی گنہگار ہوں، لیکن مجھے چانس دینا چاہیے بولنے کا۔ اس لیے تو جماعت کے اندر
ادب مان حشمت، پیر کون ہے، صاحب کون ہے، دسوند کیا ہے، مکھی کمڑیا کا درجہ کیا ہے، عملداروں کا، کونسل والوں کا درجہ کیا ہے. ارے عملدار کونسل کے ممبرز وغیرہ حضرت امام کے پرتیندھی کی طرح ہیں. امامت اور خلافت دو آفیسز ہیں. شیعہ مذہب کے اندر امام خلیفہ بھی ہے، امام بھی ہے. امام جو ہے وہ نورانی جوت ہے، اور خلافت جو ہے وہ دنیا کا راج ہے. جیسے حضرت مولا علی مشکل کشا مرتضیٰ علی جو تھے وہ امام بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. ہمارے لیے خلیفہ حضرت امام ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دنیاوی بابتوں کے اندر ہمیں حکم کرے، ہمیں دورونیک دے. امامت کے پرتیندھی مکھی کمڑیا ہیں اور خلیفہ کے پرتیندھی کونسل والے ہیں. کونسل کے پاس خلافت کی آفس ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن ہے، اور چیزیں ہیں، مذہب کی چیزیں مکھی کمڑیا کے پاس ہے. تو یہ خلافت اور امامت کے دو آفیسز ہیں. ہم کو دونوں عزت والے ہیں. ہماری نظر میں دونوں کی عزت ہونی چاہیے، کونسل کی بھی، ایسوسیشن کی بھی، مکھی کمڑیا کی بھی، ٹیچروں کی بھی، مشنریوں کی بھی. اپنے گھروں کے اندر باپ کی، ماں کی، چاچا کی، ماما کی، تایا یعنی بڑا باپا، جو بھی وڈیل ہے، چھوٹے بچوں کو کہو بڑے بھائی کی عزت رکھو. چھوٹے بچوں کو سکھاؤ کہ بڑی بہن کی عزت رکھو. بڑے بچوں کو سکھاؤ چھوٹوں سے محبت اور پیار اور درگزر کرو. دینداروں، ہمارا مذہب بڑا میٹھا مذہب ہے. ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے. اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے جنت ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہم جنت کے حقدار ہیں. دونوں جگہ جنت کے حقدار رہیں گے. مگر ہم کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں. صدر الدین نے ایک سوال کیا ہے، اے جی کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی، کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی. نا کی دی صاحب جینی سیوا جی. کہو کیوں آئے ہو دنیا میں؟ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ پھر اس کا خود جواب دیتے ہیں، آگے جواب بھی دیتے ہیں کہ تم نے مولا کی سیوا نہ کی. یعنی تم سیوا کے لیے، سیوا کا مطلب امام کی بندگی، سیوا کا مطلب عبادت، سیوا کا مطلب فرمان برداری، سیوا کا مطلب اس کے حکم پہ چلنا، یہ سیوا ہے. سیوا کے شبد کے اندر سب کچھ آ گیا. دعا پڑھنا حضرت امام کی سیوا ہے، جماعت خانے کو صاف کرنا حضرت امام کی سیوا ہے. کبھی تم جماعت خانے کے اندر آ کے مکھی کانوڑیا کو سلام کرتے ہو تو وہ حضرت امام کو سلام کرتے ہو. جماعت خانے میں آ کے ادب سے بیٹھتے ہو تو یہ سمجھ کے بیٹھتے ہو میرا مولا سامنے بیٹھا ہے. ظاہر بھانے جیسے حضرت امام آپ کے سامنے حاضر موجود بیٹھا ہوئے اس وقت کس طرح سے رہتے ہو؟ یہی سمجھ کے کہ وہ نورانی حالت میں ادھر حاضر ناظر بیٹھا ہے. صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کو یا ظاہر کی آنکھوں سے دکھتا نہیں، مگر حضرت امام ادھر حاضر موجود بیٹھا ہے، حاضر موجود. جب بھی دعا پڑھتے ہو تو کس کو سجدہ کرتے ہو؟ پتھروں کو، پاٹ کو؟ ہم تو حضرت امام کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام کے اوپر اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کی بندگی ہوتی ہے. وہ اللہ کا نور ہے، وہ نور علی نور ہے. اس کا بدن نکل گیا، نور ہی نور رہ گیا. بدن نکل کیوں گیا؟ کدھر نکل گیا؟ بدن تو بیٹھا ہے 6000 میل دور، یہاں تو پھر بدن میں تو نہیں ہے، تو نور تو ادھر موجود ہے. ہم نور پرست ہیں. ہمارا مذہب نورانی باطونی مذہب ہے. ہم حضرت امام کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں. اپنے گھر پہ جاتے ہو حضرت امام آپ کے ساتھ ہے، رات کو سوتے ہو حضرت امام ساتھ ہے، ارے سنداس میں جاتے ہو تو بھی حضرت امام ساتھ ہے. ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں. مولانا علی شاہ مباب صلوات اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آج سے 100 برس کی بات کرتا ہوں.
مولانا علی شاہ ماں باپ کے حضور میں 2 نوکر تھے، دونوں پنجابی نوکر تھے سیالکوٹ کے. ایک وارث حاکم تھے، وارث حاکم وہ ذرا جوان تھے، اور ایک مکھی تھے، مکھی گلاب، بڑی عمر کے لوگ تھے. دونوں بہت دوست تھے اور حضرت امام کے حضور میں رہنے والے تھے. 24 گھنٹے کا مطلب یہ کہ مولا جب ہی سونے جاتے تھے تو یہ دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے، چوکی کرتے تھے. مولا کے بوٹ پہناوے، کپڑے پہناوے، مولا کا کچھ بھی پرسنل کام کاج ہوئے وہ یہی کرتے تھے، حضور میں رہتے تھے. مولا کھانا کھاتا ہوئے یہ کھڑے ہوئے، مولا چاہے تو یہ کھانا کھاوے. تو صبح پروڑیے دعا پڑھ کے واڑی، بامبے کے اندر واڑی کے اندر مولا رہتے تھے. پروڑیے دعا پڑھ کے جماعت خانے میں سے دونوں باہر نکلے، گنان بولتے بولتے باہر آئے. صبح ان کو حاجت ہوئی پاخانے کی، پاخانے کرنے کے لیے جب یہ جانے لگے، مکھی گلاب ذرا بڑی عمر کے تھے. سنداس کا جو دروازہ تھا ذرا اونچا تھا، ایک بیچ میں پتھر تھا، بوڑھا آدمی تھا. اوپر چڑھتے وقت ذرا گھٹن پہ زور آیا، تکلیف ہوئی تو منہ سے نکلا یا علی، ایسا کر کے وہ اندر جانے لگا. پیچھے سے حاکم وارث نے اس کو ایک تھپڑ مارا پیچھے سے، کہنے لگا ایسی جگہ کے اوپر نام لیتے ہو. اس بیچارے کو بھی اپنی بھول کا پتہ لگا، کہتا ہے میری بھول ہو گئی، معاف کرنا. وہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی بھول نکالتے تھے تو راضی ہوتے تھے، اور آج ابو علی کبھی بھول نکالے تو نیچے اتر کے گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ دل کے اندر ایمان کی خامی ہے، اپنی بھول کا پتہ نہیں لگتا. اندھے انسان کو آرسی بتاؤ تو اس کو پتہ نہیں لگتا. اس بیچارے نے فوراً اپنی غلطی مان لی. دونوں فارغ ہوئے، نہا دھو کے کپڑے پہن کے ناشتہ کر کے 1 گھنٹے کے بعد مولا کے حضور میں گئے. مولا کو جا کے صبح صبح سلام کی. کرسی کے اوپر مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایسا ہاتھ رکھ کے اپنے گال کے اوپر، سیدھی سائڈ کا، رائٹ سائڈ کا گال رکھ کے ایسا مولا آنکھ بند کر کے کھڑے بیٹھے تھے. یہ دونوں کھڑے رہے. انہوں نے مولا کو سلام کیا. مولا نے آنکھ کھولی، دیکھا مگر جواب نہیں دیا. یہ ڈر گئے. حاکم وارث ذرا جوان تھا، بڑبولا تھا. آگے بڑھ کے مولا کے پاؤں چھوئے، ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار طبیعت ٹھیک نہیں؟ ماما فرمایا ہاں. خداوند کیا ہوا؟ میرے کو کسی نے تھپڑ مارا. خداوند آپ کو تھپڑ مارا؟ ایسا دنیا کے اندر کون بدکار، کس کی طاقت؟ حضرت امام کو. بڑا عجب ہوا، حیرت ہو گئی اس کو. خداوند ایسا نابکار یعنی ایسا بد کون ہے؟ فرمایا تم. پیچھے ہٹ گیا. خداوند میں آپ کو تھپڑ ماروں؟ ہاں. صبح حاکم جب ہی تیرے دوست نے مجھے سنداس کے دروازے سے یاد کیا، تم نے اس کو تھپڑ مارا، وہ تھپڑ مجھے لگا. رو پڑا، مولا کے پاؤں پہ گر پڑا. کہتے خداوند وہ ناپاک جگہ کے کارن سے میں نے ایسا کہا. ماں فرمایا میں تو دل میں بسنے والا ہوں، تم جہاں بھی جاؤ میں تمہارے دل میں بستا ہوں. جب تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھتے ہو، جب تم مجھے ہمیشہ اپنے دل میں سمجھتے ہو تو تمہیں جو کوئی بھی مار مارتا ہے وہ مجھے لگتی ہے، تمہیں جو دکھ لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ موشی آئے. موشی میں سے حضرت امام نے ایک میسج بھیجا، میرے روحانی بچوں، جب ہی تم دکھی ہوتے ہو تو میں دکھی ہوتا ہوں، جب ہی تم سکھی ہوتے ہو تو میں سکھی ہوتا ہوں. مجھے سب سے بڑا دکھ اس وقت لگتا ہے کہ جب تم آپس میں جھگڑتے ہو. مکھی کامڑیا جھگڑے، مکھیانی کامڑیانی جھگڑے، کونسلوں میں جھگڑے ہوئے، مشنریوں میں جھگڑے ہوئے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے، بھائیوں میں جھگڑے ہوئے. ان تمام جھگڑوں کے اندر ہم چونکہ حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، ہم نے حضرت امام کے نام کے اوپر قسم کھائی ہے اور اس کی بیعت کی ہوئی ہے، اس لیے ہماری کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی حالت میں کسی بھی طریقے کے اوپر
दो भाइयों में, मियाँ में, बीवी में, मुखी में, कामड़िया में, अमलदारियों में जहां भी झगड़े होंगे, याद रखो कि वो हजर इमाम को दुख लगता है इतनी समझ। घर में भी झगड़ता करते हो तो वो भी इमाम को नाराजगी है, क्योंकि हम इमाम के रूहानी बच्चे हैं। कोई दुनिया का माता पिता अपने बच्चों में झगड़े नहीं मालूम करना चाहता। किसी भी तरीके से आपस के अंदर सलाह संप से रहो, दरगुजर करके रहो, एक दूसरे का दुख सुख खम लो, क्षमा करो, सहन करो, सब्र कर लो। वक्त आवे तो दो शब्द मीठे बोलने हैं, बोल भी दो। अरे जरा मियाँ बीवी में भी कभी तकरार होती, भाइयों भाइयों में होती, मगर वो तकरार दुश्मनी के हिसाब की नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की ईमान के विरुद्ध की चीज है लड़ाई झगड़ा, और दूसरे को हल्का समझना, नफरत करना, हेट करना, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। दुनिया की ये सब कड़वी चीजों को मीठा करके खाओ। दुनिया की मुश्किलों को सब्र से, सब्र की शक्कर मिलाओ, उसके अंदर उसको मीठा बनाओ। ईमान उसके अंदर डाल दो तो वो मीठा हो जाएगा। अपना मजहब बहुत अच्छा है, मगर हमें अपने मजहब का पता नहीं, हमें अपने मजहब की लज्जत का पता नहीं। दीनदारों, शाम के वक्त, आज जो शनिचरवार है, अजब होता हूं, कड़ियाको में इतनी हाजिरी, जो कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, घर में वीडियो नहीं, कई लोग होंगे इस वक्त बैठे होंगे। अपनी कौम के पर कौम के भी इस वक्त कई लोग, कोई घरों में वीडियो देखता होगा, कोई सिनेमा के अंदर बैठा होगा, कोई पीछे में शराब पीता होगा, कोई कहीं बैठ के जुगार खेलता होगा, कहीं बैठ के गप्पे मारता होगा, कोई और फैन फतूर में पड़ा होगा। मजहब इस्माइली ऐसा है कि जिसको एक दफा ये मिल जाता है, फिर दुनिया उसकी नीची हो जाती है, दीन उसका ऊंचा होना चाहिए। पहले मेरा मजहब, दुनिया बाद में। दुनिया छोड़ने की बात नहीं, दुनिया खराब करने की बात नहीं, मगर हमारा मजहब हर चीज के ऊपर होना चाहिए। मजहब ऊंचा रखो, ईमान को ऊंचा रखो। दुनिया के अंदर खाओ पियो, हमको जितना मौला ने, हमारे मजहब ने रजा दी है उतनी मौज शौक करो, लेकिन पहले मजहब को रख के। शाम के वक्त जमात खाने जरूर आओ, जरूर आओ, अवश्य आओ। सिवा के सख्त मजबूरी आ जावे, सख्त मजबूरी न छुटके कोई हो सके तो और बात है, तब भी जब भी न छुटके भी मजबूरी से भी जब मोमन जमात खाने से रहता है तो दिल में रोता है, या मौला आज मैं तेरे दर पे तेरे कदमों में सलाम करने नहीं आ सका। रोज जमात खाने आओ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, तुम बीमार पड़ जाओ, 4 आदमी तुमको खटले के ऊपर डाल के जमात खाने लेके आवे, ऐसी तुम्हारी हालत होवे तो अभी जमात खाने आओ, यानी बीमारी का बहाना करके घर मत सो जाओ। सख्त मजबूरी हो, नहीं बन सकता तो और बात है, जमात खाना कभी मत छोड़ो। इधर आके अदब से पाक साफ कपड़े पहन के मौला के हुजूर में आते हो, निर्मल शरीर से, निर्मल मन से आके सजदा करो। हज़रत इमाम को देखने की, अपने मन में उसको देखने की कोशिश करो। मौला फरमाया, जो आदमी सुबह जमात खाने में आते हैं उनको मेरा दीदार मिलता है, दीदार मिलता है। देखने वाले देखते हैं। मोमिनो, हमारा मजहब ऐसा अच्छा है, उस मजहब की तालीम लो, समझ लो, आपके दिल को मौला रोशन करेगा। सुखी रहो, मौला आपको आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, हर बदी बुराई से बचावे, हर नाफरमानी से बचावे, दीन में दुनिया में अपनी पनाह छत और छाया में रखे, कुनबे कबीलों में, जमातों में सलासत मोहब्बत इत्तेफाक देवे। मौलाना हज़रत इमाम हकीकती समझ देवे, अपनी मारिफत देवे। मौलाना हज़रत इमाम 10 सुकुरीत में पूरा करे, सुबह शाम जमात खाने आने की तौफीक देवे।
اور مولانا حضرت امام ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت چھتر چھایا میں رکھے، ظہر باطن دیدار عنایت کرے، دین دنیا میں سکھی آباد کرے۔ اے स्वामी महाराज उड़िया भी उड़िया में किरिया ना हीड़ा आशा में किरिया ना हमने छे आशा तुम्हारी